अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज हमने प्रोग्राम तो सिर्फ और सिर्फ मुआशी सूरत हाल पर करना था, लेकिन उसी पर ही करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि जो बलूचिस्तान हमने गुज़िश्ता रात भी बात की थी तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शेवानी साहब से, वो कल बहुत कॉन्फिडेंट थे। तो आज भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, बाकायदा इजलास हुआ। सना बलोच साहब ने एक बहुत ही जानदार और भरपूर तकरीर की बलूचिस्तान की असेंबली में, और उन्होंने चार्जशीट पढ़कर सुनाई कि क्या क्या पिछले 3 साल में जाम कमाल साहब जो कि वजीर आला बलूचिस्तान है नहीं कर सके। बहुत सारी चीजें, इस खास तौर पर जो जोर दिया उन्होंने वो यही दिया था कि जनाब इक्तसादी मामलात में बलूचिस्तान की हुकूमत कुछ नहीं कर सकी, ना वो रोजगार पैदा कर सकी, और खास तौर पर जो तरक्याती मंसूबे थे जिनसे रोजगार भी बनना था, रोजगार भी पैदा होना था और मुआशी तरक्की भी होनी थी सूबे की, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो इल्तवा का शिकार रहे कॉन्टिन्यूसली। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की जो लागत थी वो दुगनी से तिगनी हो गई। तो उन्होंने बहुत लंबी एक चार्जशीट रखी जिसमें उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन का भी जिक्र किया। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जाम कमाल साहब के एक अपने कैबिनेट के वजीर भी जो उनके दोस्त थे वो भी अब इस्तीफा दे दिया है उन्होंने, और कहा यह जा रहा है कि काफी परेशान हैं इस वक्त जाम कमाल साहब। 33 लोगों की तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई, जिसमें से हाउस में उन 33 में से 5 लोग नहीं आए, और फिर ऑपोजिशन और जिन लोगों ने वो तहरीक अदम एतमाद जो पेश की उनका ये कहना था कि जनाब हमारे 5 लोगों को बाकायदा अगवा कर लिया गया है, उठा लिया गया है या व्हाट नॉट। जाम कमाल साहब ने आज फिर जब कौमी जो बलूचिस्तान असेंबली से खिताब किया तो उन्होंने कहा कि सियासत में ना लोगों को उठाया जाता है ना डराया जाता है, ये सियासत है। और उन्होंने बहुत खुलकर बात की। उन्होंने कहा सियासत में दिल को बहुत बड़ा करना पड़ता है और दिल और दिमाग दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। उन्होंने कहा चाहे मैं किसी से नाराज नहीं हूंगा, दोस्ती रहेगी इन लोगों से, ताल्लुकात भी रहेंगे, चाहे जिन्होंने भी उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। अब देखते हैं कि किस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं जाम कमाल साहब। अच्छा, 25 अक्टूबर, मेरे अभी प्रोड्यूसर साहब जवाद साहब ने बताया है कि जनाब 25 अक्टूबर को बाकायदा इस पर वोटिंग होगी और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे जाम कमाल साहब। अब आज से लेके 25 अक्टूबर तक काफी दिन है, 5वें दिन होगी आज से, तो यकीनन उनके पास मौका भी मिल गया। अब नाराज लोगों को वो मना भी सकते हैं। तो ये तो होगी नाज़रीन बलूचिस्तान की सूरत हाल। अब जरा थोड़ा सा आते हैं पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की तरफ। मारूफ बैनुल अक़वामी जरीदे द इकोनॉमिस्ट, नोन मैगजीन है इकोनॉमिस्ट, उसने 43 ममालिक का जो इन्फ्लेशन का है जो आदाद शुमार जारी किए, और उसमें पाकिस्तान जो है 4थे नंबर पे है। यानी कि महंगाई की शरह पाकिस्तान में 4थे नंबर पर है 43 कंट्रीज में। और ये गुज़िश्ता माह यानी कि ये सितंबर के शायद आदाद शुमार के बेस पर उन्होंने ये सर्वे आज जारी किया है 43 ममालिक का, और उनका ये कहना है कि 9% रही गुज़िश्ता माह, और भारत में इसी अरसे में 4.3% रही इन्फ्लेशन। और सबसे ज्यादा महंगाई जो है जनूबी अमरीकी मुल्क अर्जेंटाइन में है जहां महंगाई की शरह 51.4% है। दूसरे नंबर पर जहां महंगाई की शरह 19.6% है वो तुर्की है, और ब्राजील 10.2 नंबर पर है। और ये है महंगाई की सूरत हाल, और पाकिस्तान 4th एक्सपेंसिव कंट्री डिक्लेयर किया जा रहा है एज फार एज इन्फ्लेशन इज कंसर्न। आज वजीर आजम ने अपनी कोर कमेटी के साथ मशावरत की, एक इजलास कोर कमेटी का हुआ जिसमें खास तौर पर फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई पर रहा कि महंगाई पर काबू कैसे पाया जाए। उन्होंने सब्सिडीज की बात की, टारगेटेड सब्सिडीज की बात की, और जो इस वक्त मौजूदा स्टॉक्स की सूरत हाल खासतौर पर गंदम, चीनी, आटा और दीगर अशिया की, और फिर जो कि इंपोर्ट हो रही हैं उनके हवाले से भी जायजा लिया गया, और विज़ावी
امپورٹ کی جو چیزیں ہو رہی ہیں ڈالر کے ریٹ کے حوالے سے اس کا جائزہ لیا گیا. اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں پاکستان کے بس میں نہیں ہیں. پھر ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ورلڈ وائڈ بہت جو ہے وہ بڑھ چکی ہوئی ہے, گڈز کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ, اور پام آئل کی بھی جس طرح ہم آپ کو بتا چکے ہوئے ہیں کہ تقریباً 1 سال پہلے اور اب جو ہے اس میں زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے. جو آپ امپورٹ کرتے ہیں تو گھی کے اوپر بھی سب سے زیادہ پریشر پام آئل کی امپورٹ پرائس بڑھنے سے پڑا ہے. آج جو جائزہ لیا گیا اس کے بعد خبریں چل رہی تھی تو ہمیں حیرانی ہوئی کہ پیٹرول کے حوالے سے سبسڈی دینے کا پلان کیا گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب موٹر سائیکل, رکشہ اور جو چھوٹی سواری ہے اس کو سبسڈائز ریٹ پر پیٹرول دیا جائے گا پیٹرول پمپس پر. اب یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے اس پر بھی, کیونکہ پھر گورنر سندھ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. انہوں نے پھر میڈیا سے بات بھی کی اور اس میں بھی انہوں نے بتایا, وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے. فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ جی سندھ میں آٹا ابھی اس وقت پورے ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ مہنگا سندھ میں ہے, اور ہم پر الزام نہ لگایا جائے. اور اب کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر یہ جو انکریزنگ ٹرینڈ ہے پرائسز کو, اس کو اریسٹ کر لیا جائے گا. ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, مشیر ہیں اقتصادی امور پر پنجاب حکومت کے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ کے وقت کا. ڈاکٹر فروخ سلیم ماہر معاشیات ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. چلیں پہلے یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی, لیکن گورنر سندھ اسماعیل صاحب نے جو بات کی وہ ذرا سن لیں, پھر میں اس پر آپ کا کمنٹ چاہوں گا. وزیر اعظم صاحب ایک اور اسکیم بنا رہے ہیں, اللہ کرے کہ وہ اس کے اندر کامیاب ہو جائے, جس سے جو پیٹرول ہے وہ سبسڈائز ریٹ پر لوگوں کو مل سکے گا, خاص طور سے ہمارے موٹر سائیکل اور رکشہ والوں کو جو عوامی سواریاں ہوتی ہیں. جی میں پہلے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. اگر آپ کو کلیئرٹی سے نہیں سنائی دیا اسماعیل صاحب کی بات تو میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ پیٹرول کے قیمتوں کے حوالے سے بہت سحر حاصل گفتگو ہوئی, اور اس میں یہ پلان کیا گیا کہ پیٹرول پر سبسڈی دی جائے موٹر سائیکل اور رکشہ عوامی سواری کو. اب یہ پلان ہے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کیا کریں گے لوگ؟ اپنے ڈرائیوروں کو بھیجیں گے کہ جاؤ صبح سے لے کے شام تک اپنے موٹر بائک کی ٹینکیاں فل کرواتے لاؤ اور آ کے گاڑی میں ڈالتے رہو؟ تو یہ کس قسم کی پلاننگ ہے حکومت کی؟ دیکھیں ضمیر بات یہ ہے کہ ہمارا جو امپورٹ بل ہے اس میں اب انرجی جو ہے نمبر 1 پہ آ چکی ہے. تقریباً آپ سمجھیں 20 سے 25% ہماری امپورٹس جو ہیں وہ انرجی ہے, اور ہمارا ملک اب امپورٹڈ انرجی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہماری بجلی بھی جو ہے وہ بھی امپورٹڈ فیول پہ ہے. ہمارے یہاں کولا ہے, یہاں LNG ہے, اور جو دوسرے ہیں آئل ہے, فرنس آئل وغیرہ, تو یہ ساری امپورٹڈ ہیں. اور امپورٹڈ آئل آپ کو پتہ ہے کہ امپورٹڈ انرجی اس وقت جب برینڈ 40 کا تھا وہ 85 کا ہو گیا, تو وہ تو ایک ایکسٹرنل شاک ملا ہے اکانومی کو. اور کیونکہ ہم انرجی کے حساب سے اب امپورٹس پہ چلتے ہیں, تو وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ سبسڈی اگر بہت کوئی ٹارگیٹڈ قسم کی دیں تو وہی دے سکتے ہیں, آپ اکراس دا بورڈ نہیں دے سکتے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہماری جو ہیں ایکسپورٹس وہ اس طرح سے ابھی تک ان میں بوسٹ نہیں آیا. حالانکہ انویسٹمنٹ وہاں پہ ہوئی ہے, کیپیسٹی بنی ہے, لیکن وہ کیپیسٹی ابھی آن لائن نہیں آئی. تو وہ بھی ہمارے پاس اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں جو امپورٹس کا ہے وہ ایکسپورٹس کے ساتھ بیلنس نہیں اس طرح سے ہو رہا. صحیح. ایون دو سپٹمبر کے جو نمبر آئے ہیں اس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں, بٹ ایک جو اسٹرکچرل پرابلم پاکستان کی اکانومی کی بن چکی ہے وہ ہے انرجی. اور انرجی کو ہم نے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ڈیمز نہیں بننے دیے, اور اس کے بعد پھر جو PMLN کے وقت میں ہم سولر پہ جا سکتے تھے تو وہ بھی نہیں ہم نے کیا, کیونکہ 2015 میں سولر جو تھا
وہ امپورٹڈ فاسل فیول سے سستا ہو چکا سستا تھا. پڑا. صحیح. تو وہ ہمیں بنا لینا چاہیے تھا تاکہ ہماری انرجی ایک ایکسپیریمنٹ کیا تو تھا ڈاکٹر صاحب, اگر مجھے کریکٹلی یاد ہے, قائد اعظم سولر پارک جو بہاولپور میں یا کہیں پہ لگایا تو تھا میرا خیال ہے جہاں پہ, لیکن وہ بہت کم کیپیسٹی ہے. ہماری سولر کی کیپیسٹی جو ہے وہ تقریباً 5% سے بھی کم ہے ہماری اوور آل کیپیسٹی کی, اور ہمیں تقریباً 30 سے 40% کیپیسٹی جو ہے ٹوٹل کیپیسٹی کا 30 سے 40% سولر انرجی جنریٹ کی جا سکتی ہے. جی رینیویبلز پہ ہونا چاہیے تھا. تو بہرحال یہ تو چیزیں ہیں جو اب اسٹرکچرلی ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں, اور آگے چل کے جب تک ہم یہ امبیلنس کریکٹ نہیں کریں گے تو یہ تو ہمیں پرینیل پرابلم ہوگا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا. ڈاکٹر صاحب یہ بالکل یقیناً یہ بہت بائی ڈیفینیشن جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل یہ میٹر کرتی ہیں, لیکن عام آدمی کو شاید یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. اب آج جو عام آدمی کی جو اسماعیل صاحب ہیں ہمارے گورنر سندھ, انہوں نے جو بات کی کہ جناب اس میں پلان یہ کیا ہے کیونکہ یہ ساری ریزن جو ہے اس سے, دوسرا ایک عام آدمی کی قوت خرید میں تو اضافہ نہیں ہو رہا پچھلے کافی سالوں سے, لیکن قیمتیں اسی طرح بڑھ رہی ہیں, تو اب یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی خاص طور پر موٹر سائیکل اور رکشہ کو دیں گے, یہ کس طرح مینیج کریں گے؟ مطلب یہ مجھے کچھ تھوڑا سا اس کی لاجک سمجھ نہیں آ رہی سر. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری جو ریمیٹنسز اس سال آئی ہیں وہ تقریباً 5 ٹریلین روپیز کی آئی ہیں, اور پچھلے سال کے مقابلے میں 2.5 ٹریلین سے 5 ٹریلین ہوئی ہیں, اور یہ اتنا بڑا انجیکشن ہے, اور یہ تقریباً 60% سے زیادہ ہاؤس ہولڈز ہیں جن کا کوئی نہ کوئی بندہ اوورسیز گیا ہوا ہے اور وہ پیسے واپس بھیجتا ہے. تو جن کے تو باہر کوئی ہیں اور ان کو ریمیٹنسز آ رہی ہیں, انہوں نے تو بازاروں میں ساری ہلچل مچائی ہوئی ہے, گاڑیاں بھی لے رہے ہیں, موٹر سائیکل بھی لے رہے ہیں, اور باقی ڈیوریبلز بھی لے رہے ہیں. دوسری طرف کسان جو ہے اس کو کچھ بہتر ملے ہیں, معاوضہ ملا ہے, تو وہاں بھی ٹریکٹر سیل خاصی بہتر جا رہی ہیں. 20% کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اثاثے بھی نہیں ہیں اور ان کے پاس کوئی بیرون ملک ان کا کوئی فیملی ممبر بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بالکل پریشان ہیں ڈاکٹر صاحب, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت تقریباً 40% ہماری پاپولیشن از آن پاورٹی لائن اور بلو پاورٹی لائن, تو 40% تو ایک بہت بڑی تعداد ہے سر. جی بہت زیادہ تعداد ہے, بٹ جس کے پاس کچھ ایسٹس ہیں یا جس کے پاس بیرون ملک سے کوئی ریمیٹنس نہیں آ رہی, تو وہ کوئی 20-25% کے قریب ہیں. چلیں بالکل صحیح. ان کے اوپر فوکس جو ہے وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی سے ہی کیا جا سکتا ہے. ٹارگیٹڈ سبسڈی بالکل صحیح, اور اس میں انصاف کارڈ ہے, اس میں کسان کارڈ ہے, اس میں ہیلتھ کارڈ ہے, احساس کارڈ ہے. بالکل بالکل. میں چاہوں گا کہ جی میں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سے بھی جان لیں. فاروق سلیم صاحب بہت ہی عام آدمی کی طرح, مطلب لگتا ہے کہ یہ عام آدمی پارٹی ہے, عام آدمی کی طرح جو ہے چیزوں کو انالائز کرتے ہیں اکنامکس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, ایک تو یہ بتا دیں کہ جو پیٹرول کی ٹارگیٹڈ سبسڈی ہوگی اس سے یہ افیکٹو ہوگی, کیونکہ اگر آپ کا بھی ڈرائیور موٹر بائک پہ صبح آتا ہے تو آپ اسے 4 دفعہ مختلف پیٹرول پمپس پہ بھیجیں گے کہ جاؤ یار ٹینک فل کرا کے لاؤ. اگر 8 لیٹر کا ٹینک ہے تو 32 لیٹر تو وہ آپ کے گاڑی میں لا کے ڈال دے گا اور پھر جاتے ہوئے ڈلوا لے گا. اگر سبسڈی کا یہی طریقہ ہے تو یہ کیا بکلاہٹ ہے یا کوئی گائیڈ لائنز نہیں دینے والا؟ آئی وش کہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سینٹر میں بیٹھے ہوتے اور ان کو ذرا تھوڑی سی کیا کہوں کہ بتا رہے ہوتے. ڈاکٹر فاروق صاحب یور ٹیک. جی ضمیر صاحب, پہلا تو سوال میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آپ 22 کروڑ پاکستانیوں کے جو ریل ایشوز ہیں, یہ پیٹرول, آٹا اور چینی, وہ لے کے کیوں بیٹھ گئے؟ اس وقت اسلام آباد میں جو حکمران طبقات ہیں ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. ان کا تو پچھلے 14 دن سے اسلام آباد کے اوپر جو مکمل قبضہ ہے وہ یہ ہے کہ کون بنے گا DGISI. وہ یہ ہے کہ کیا سمری آئی تھی, جو وصول کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سمری مل گئی ہے, جو بھیجنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سمری نہیں ملی. 14 دن سے یہ معاملہ چل رہا ہے جس کا عام پاکستانی سے قطعاً کوئی تعلق ہی نہیں. صحیح. یہ گیپ ہے
جو ہمیں نظر آتا ہے آپ ریئل ایشوز بتا رہے ہیں کہ بھئی پاکستانی عام آدمی جو ہے اس کو پیٹرول کی سبسڈی کیسے ملے گی, وہ 75 روپے کا کلو آٹا کیسے خریدے گا. جو فوکس ہے حکمران طبقے کا وہ ٹی وی ٹاک شوز کے اوپر ہے, وہ ٹویٹر کے اوپر کیا ہو رہا ہے, فیس بک میں کیا ہو رہا ہے, یوٹیوب کے اوپر کیا ہو رہا ہے. یہ جو اصل ایشوز ہیں, جو ریئل ایشوز ہیں, ان سے اس وقت ریئلی حکمران طبقے کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے. پھر ایک پرابلم بہت بڑی جو میں آپ کو بتاؤں, جس کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا, موٹر سائیکل والا آئے گا اور وہ لے جائے گا. دیکھیے پالیسی بنانے کے لیے آپ کو ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے, جب تک ٹیم ایگزسٹ نہیں کرے گی وہ پالیسی نہیں بنائے گی. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ پچھلے 40 مہینوں میں کیا ہوا ہے. پچھلے 40 مہینوں میں پہلے 8 مہینے کے لیے اسد عمر صاحب جو ہیں وہ وزیر تھے ہمارے خزانہ کے. اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب آئے, 20 مہینے کے لیے ان کو ہم نے ایز ایڈوائزر رکھا, پھر 3 مہینے کے لیے ان کو ہم نے ایز وزیر بنا دیا. پھر وہ الیکشن نہیں جیت سکے, پھر حماد اظہر صاحب آ گئے, وہ 1 مہینے کے لیے رہے وزیر. اس کے بعد شوکت ترین صاحب کو ہم نے وزیر بنایا 6 مہینے کے لیے, وہ الیکٹ نہیں ہو سکے. اس کے بعد ایک چھوٹا سا عرصہ ایسا تھا جس میں 22 کروڑ پاکستانیوں کا کوئی وزیر خزانہ ہی نہیں تھا. پھر نوٹیفیکیشن آ گیا اور پھر ہم نے شوکت ترین صاحب کو جو ہے وہ ایڈوائزر بنا دیا. اب 4 وزرائے خزانہ 40 مہینوں میں, یعنی کہ 9-10 مہینے کا ایوریج ٹائم دے رہے ہیں آپ ایک وزیر خزانہ کو. 8 کے قریب ایف بی آر کے چیئرمین, یعنی کہ 5-6 مہینے سے زیادہ کا اس کے پاس ٹینیئر نہیں ہے. 4 بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین آ چکے ہیں, 3 یا 4 ایسی سی پی کے چیئرمین بدلی ہو چکے ہیں. تو ان حالات میں ایسے ٹینیئر میں پالیسی نہیں بن سکتی. پھر وہ نی جرک آتا ہے, جس سے آپ نے کہا کہ وہ کسی کے ذہن میں خیال آیا کہ چلو موٹر سائیکل والے کو سبسڈی دے دیتے ہیں. یہ پالیسی نہیں ہے, اور پالیسی اس وقت تک نہیں سامنے آئے گی جب تک کوئی ٹھوس قسم کی ٹیم ایگزسٹ نہیں کرتی ہوگی. صحیح, بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا. میں سلمان شاہ صاحب اب اس وقت وہ تو تھوڑا سا پولیٹیکل کومنٹ میں ڈاکٹر فاروق سلیم سے بھی لوں گا, لیکن آپ بھی ذرا کر دیں, کیونکہ اس وقت سب سے بڑا سٹرونگ کارڈ جو ٹرمپ کا کارڈ ہے اپوزیشن کے ہاتھ میں, اور خاص طور پر پی ڈی ایم نے تو آج شروع بھی کر دیا راولپنڈی سے تحریک, احتجاجی تحریک, اور وہ مہنگائی ہے. اب حکومت کہتی ہے کہ ہفتے کے اندر اندر ان چیزوں کو ہم انفلیشن کو اریسٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کچھ پیرامیٹرز بتا سکیں گے کس طرح کیا کریں گے مہنگائی, کیونکہ اگر جو ایک سائیکل ہوتا ہے جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو پھر سب کچھ ہی مہنگا ہوتا جاتا ہے, سب کچھ, اور وہ پھر واپس آتا نہیں ہے. ایک ٹائم تھا کہ ہم نے ٹائیگر فورس کو بھی ایکٹیو ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر ان پر بھی الزام لگے کہ وہ دکانداروں سے پیسے لے رہے تھے. تو کیا کس طرح کریں گے, کیا کریں گے؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو بھی جیسے میں نے کہا ونریبل گروپس, ان کو ڈائریکٹ سبسڈی دینے کا نظام جو ہے وہ بنا ہوا ہے. احساس پروگرام میں آئیڈینٹیفائڈ ہیں ساری فیملیز, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے کامیاب پاکستان پروگرام میں. تو یہ لو انکم گروپس جو سب سے زیادہ ونریبل ہیں, ان کی اکانومی میں ڈائریکٹ انجیکشنز ہو رہی ہیں, جس میں روزگار بھی ہے, ڈائریکٹ سپورٹ بھی ہے, ہاؤسنگ کا بھی ہے, اور جابس کے بارے میں جو ٹریننگ ہے وہ بھی پروگرام اس میں شامل ہے. سو آئی تھنک کہ ایک تو وہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن سے کوئی کام صحیح نہیں ہوتے. آپ کو سپلائی چینز جو ہیں ان کو کمپیٹیٹو بنانا ہوتا ہے, اور کارٹلائزیشن جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے ہمیں فارمرز کو ڈائریکٹلی مارکیٹس تک پہنچانے کا نظام چاہیے. صحیح. لیکن شارٹ رن میں تمام حکومتیں جب اس طرح کا ہوتا ہے ایشو تو وہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن لے کے کم از کم یہ پروکرے کرتے ہیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ پینک ایکشن نہیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیا ہو, یہ ٹیمیں دوڑا دو دکانوں پہ اور ریٹ لسٹ چیک کرو, ریٹ لسٹ کے مطلب یہ تو ایک بہت شارٹ ٹرم ہوتا ہے نا, مطلب ہفتہ 10 دن ایک پینک رہا اس کے بعد. بٹ یہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ہمارا بیوروکریٹک سسٹم میں یہ ایک میجر قسم کا ریئیکشن ہوتا ہے. لیکن آئی تھنک کہ ہماری ڈی ریگولیشن زیادہ ہونی چاہیے, کمپٹیشن زیادہ ہونا چاہیے,
اور فارمرز مارکیٹس کا جو جال ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ فارمر کو ایکسیس ملے. ایگزیکٹلی. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے زور دیا ٹارگیٹڈ سبسڈی اور احساس جو کارڈ ہے, احساس پروگرام ہے, اس کے تحت آپ کے پاس ڈیٹا بھی موجود ہے, لیکن انڈر دی IMF اس کو ہم کس طرح ہینڈل کریں گے؟ میں چاہوں گا کہ بریک کے بعد اس پر ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سے پہلے میں اور پھر میں آپ کی طرف آؤں گا. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا. مہنگائی کا شور بھی جاری ہے اور مہنگائی پر بحث بھی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. مہنگائی اس وقت عوام کا سب سے بڑا مسئلہ. حکومت نے, پرائم منسٹر نے آج انتہائی اہم میٹنگ بھی چیئر کی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر آپ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ دیکھیں گے. یہ جو گراں قیمتیں ہیں یہ اب کمی کی طرف جائیں گی. بالکل. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک بات کی تھی کہ کیا یہ سبسڈیز IMF کو قبول ہوں گی, کیونکہ پچھلے ادوار میں بھی جہاں پہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب بھی نیگوشیٹ کرتے رہے ہیں IMF کے ساتھ, مختلف وزراء, تو ان کا زور یہی ہوتا تھا کہ جناب سبسڈی کس بات پہ, اس کا زور جو بوجھ تو ہے وہ تو حکومت کے نیشنل ایکسچیکر پہ ہی پڑتا ہے الٹیمیٹلی. ایک تو وہ ذرا بتا دیں, اور دوسرا یہ کہ کیا یہ اس وقت عام آدمی افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ احتجاجی ریلیوں میں نکلے کہ چے جائے کہ وہ جائے اور 2 وقت کی روٹی کمائے؟ تو یہ اپوزیشن کس چیز پر بینک کر رہی ہے؟ ڈاکٹر فاروق سلیم. جی دیکھیے, شاہ صاحب نے, ڈاکٹر صاحب نے 2 بڑی اچھی باتیں کی ہیں. انہوں نے ایک بات تو کی تھی سپلائی چین مینجمنٹ کی, کہ جب تک آپ سپلائی چین کے اوپر مینجمنٹ نہیں, سپلائی پوری نہیں کر سکتے تو آپ وہ ڈنڈے کے زور پہ تو قیمتیں نیچے نہیں لا سکیں گے. یہ 74 سال کا ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول سے آپ کوئی قیمتیں زیادہ دیر کے لیے نیچے نہیں لا سکتے. دوسرا ایشو آپ نے امپورٹنٹ اٹھایا کہ IMF والا. اب IMF تو تاریخی طور پہ سبسڈیز کے بڑے سخت خلاف رہا ہے اور ابھی بھی رہے گا. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بجٹ پیش کیا گیا تھا جون کے مہینے میں, اس میں وزیر خزانہ صاحب نے ہمیں خود بتایا تھا کہ اس بجٹ میں 4,500 ارب روپے کا خسارہ ہے. اگر حکومت کا 4,500 ارب روپے کا خسارہ ہے تو یہ سبسڈیز کے لیے جو اماؤنٹ ہیں یہ کہاں سے آئیں گے؟ تو نعرہ تو آپ ضرور لگا سکتے ہیں. دیکھیے, پچھلے 18 مہینوں میں تقریباً 1 درجن کابینہ کی میٹنگز ہوئی ہیں جن کو وزیر اعظم صاحب نے چیئر کیا ہے, اور ان کا فوکس تھا مہنگائی کے اوپر. اور اس کے میٹنگ کے فوراً بعد یہی کہا جاتا تھا کہ جو مہنگائی ہے, جو برا وقت ہے وہ ہمارے پیچھے گزر گیا ہے, اب اچھا وقت آنے والا ہے. تو یہ تو پچھلے 18 مہینے میں, جیسے میں نے کہا, 12 دفعہ تو ہم یہ چیز سن چکے ہیں. لیکن جب تک جو ہے وہ سپلائی چین والا معاملہ دور نہیں ہوگا, جب تک وہ کارٹیلز اور مافیا کو توڑا نہیں جائے گا, یہ مہنگائی والا ایشو سالو نہیں ہو سکے گا. پھر امپورٹڈ مہنگائی ہے. اب اگر 123 روپے کا ایک ڈالر تھا 2018 میں جب PTI کی حکومت آئی تھی, اور آج وہ 172-73 پہ ہے, تو آپ سوچئے کہ تقریباً 40% تو وہاں پہ گراؤ ہے ہماری کرنسی کا. آپ پیٹرول کی قیمت میں بھی اگر غور کریں تو اس میں جو بڑا امپیکٹ ہے وہ ہمارا روپے گرنے کی وجہ سے ہے. جو عالمی منڈی ہے وہ واقعی میں بڑی ہیں, لیکن جو روپیہ گرا ہے اس کا بہت بھاری امپیکٹ جو ہے وہ پاکستانیوں کے اوپر آتا ہے. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب, میں نے جو بات کی تھی کہ عام آدمی اس وقت جو اپوزیشن کے پاس یہ ٹرمپ کارڈ ہے وہ کس طرح یوز کر سکے گی, کہ مطلب ایفیکٹلی عام, چلیں کچھ لوگوں کو تو آپ چاہے بریانی 1-2 وقت کی دے دیں اور ان کو کہیں آ جاؤ نکل آؤ, لیکن بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی اس ریلی میں جانے کے بجائے وہ یہ کوشش نہیں کرے گا کہ اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کما لائے وہ. دیکھیے ضمیر صاحب, میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن جو ہے وہ PTI حکومت کے لیے کسی قسم کا خطرہ ہے اس وقت. اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج ہے PTI کے لیے وہ PTI خود سے ہے. اس وقت یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بیانیہ ہمیں PMLN کی طرف سے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے نظر آتا ہے اس میں کوئی حل نہیں وہ بتا رہے. مہنگائی کا حل ہمیں نہیں بتا رہے, نہ ہی کوئی متبادل بجٹ پیش کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ متبادل سکیم ہے یا پلاننگ ہے اور ہم اس طرح کو نیچے لے آئیں گے. تو آپ احتجاجی نعرے ضرور لگا سکتے ہیں, لیکن ابھی تک نہ PMLN نے اور نہ پیپلز پارٹی نے کوئی ٹھوس قسم کی متبادل اسٹریٹجی عوام کے سامنے رکھی ہے کہ بھئی یہ ہماری حکمت عملی ہے, ہم اس طرح قیمتوں کو نیچے لے آئیں گے. صحیح, بالکل. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, کہا یہ گیا کہ یہ انٹرنیشنل فینومینا ہے
اور یقیناً ہے بہت سارے ممالک میں، لیکن جب کہا یہ جاتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں پاکستان میں سب سے زیادہ مطلب سب سے کم مہنگائی ہے، تو جو سٹیٹسٹکس آتے ہیں اس کے مطابق تو پتہ لگتا ہے کہ جناب پورے ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں ہے. مطلب انڈیا کے جو فگرز آ رہے ہیں انفلیشن کے، بنگلہ دیش کے، سری لنکا کے، اس میں بہت فرق ہے، مطلب کوئی 1-2% کا نہیں، کافی فرق ہے. کی تو 400 بلین کے اور اس حساب سے پاکستان 40 بلین کے ریزروز ہونے چاہیے. تو پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ تو کوئی 25 بلین کے قریب ہیں. تو ابھی تو نہیں ہے کہ ہم اپنی کرنسی کو تقویت پہنچا سکیں. تو یہ آئی تھنک کہ واقعی جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ کیونکہ فوڈ کموڈٹی پڑ رہی ہے، انرجی بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، تو اس سے یہ پھر ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو آپ کنٹرول کریں. اور یہ تو یہ جو آپ نے بات کی کہ اگر ہم آئی ایم ایف پروگرام میں اب دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی ویورز وغیرہ پاکستان کو مل سکتے ہیں کہ نہیں، تو وہ بھی ٹیمپرری ویورز ہوتے ہیں جو الٹیمیٹلی آپ کو کور اپ کرنے پڑیں گے. لیکن اگر ہم نے آئی ایم ایف پروگرام کو ڈیریل کر دیا جلسے جلوسوں سے یا لانگ مارچ سے، تو آئی تھنک کہ پاکستان کی اکانومی پھر ایک بہت بڑے بحران میں آ جائے گی اور اس سے پھر کسی سے بھی وہ قابو میں نہیں آئے گی. لیکن ڈاکٹر صاحب صرف اور صرف اپوزیشن پہ ہی یہ کہنا کہ جی ریلیز اور اس کی وجہ سے آئی ایم ایف پروگرام ڈیریل، لیکن جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھا کہ سبسڈیز ٹریڈیشنلی ہم آپ کے سے بھی سنتے رہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے، اور اگر 4500 کا ڈیفیسٹ ہے آلریڈی تو سبسڈیز کیسے دیں گے؟ آئی ایم ایف کس طرح جسٹیفائی کریں گے آپ آئی ایم ایف کو؟ دیکھیں اس وقت جو پرائمری ڈیفیسٹ ہے نا وہ 6.6% پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. آئی ایم ایف پرائمری ڈیفیسٹ کو کنٹرول کر رہی. تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپ کی ڈیٹ سروسنگ کے لیے مخصوص ہے. تو اگر اس میں کچھ 1% فرق ڈالنے میں وہ تیار ہو جاتے ہیں کہ ڈیلے کر دیں 0.6 سے وہ 0.7 کر دیں، تو آپ تھوڑی بہت ریلیف دے سکتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرے گا کہ اب شوکت ترین صاحب وہاں سے واپسی پہ آئیں گے تو پتہ لگے گا کہ کیا کوئی ویورز ملے ہیں یا نہیں. ابھی تک تو ان کی جو اسپوکس پرسنز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی ڈسکشنز چل رہی ہیں. بالکل آج کا جی جو کیونکہ آئی ایم ایف کو بھی پتہ ہے کہ کووڈ بھی ہے اور خاصی ڈسرپشن بھی ہے، گلوبل سپلائی چینز میں بھی مسئلے ہیں، تو این ممکن ہے کہ وہ آپ کو کچھ ویورز دے دیں ایک آدھ کوارٹر کے لیے. صحیح. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، میں ابھی ٹریول کر رہا تھا موٹر وے پہ اور محرم کی چھٹیوں میں بھی میں ٹریول کر رہا تھا، تو اس وقت سے میں نے دیکھنا شروع کیا کہ آپ کے بہت زیادہ ٹرکس جو ہیں، خاص طور پر یہ پیاز، آلو، چینی، آٹا، یہ بہت زیادہ افغانستان جا رہا ہے. ہم نے کہیں نہ کہیں پہ کیٹر کیا ہوتا ہے کہ جناب اتنا جو ہے یہ فوڈ آئٹمز جو ہیں یہ ہم نے بھیجنی ہے، افغانستان جانا ہی جانا ہے، اگر یہ فارمل طریقے سے نہیں جائیں گی تو اسمگل ہو جائیں گی. کیا یہ ایک فیکٹر ہے جو ایک دم اتنی زیادہ جو مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے؟ کہ بہت بڑا فیکٹر ہے، ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ضرور ہو سکتا ہے. دیکھیے وہاں ٹوٹل تو 4 کروڑ افغانی رہتے ہیں، ہم 22 کروڑ پاکستانی ہیں. مجھے ایک کیبنٹ میٹنگ نواز شریف صاحب کے زمانے کی یاد ہے. اس وقت ان کو کہا گیا تھا کہ جی وہ 2 ملین ٹن جو ہے وہ گندم اسمگل ہو جاتی ہے افغانستان میں. تو انہوں نے جواب دیا تھا بھائی آپ 26 ملین ٹن اگر پیدا کرتے ہو تو 28 کر لو، تو وہاں پہ بھی چلی جائے گی. مطلب وہ اتنا میجر امپیکٹ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ ڈالر کی قیمت کی حوالے سے بھی کہا جا رہا تھا کہ بہت ڈالر جو ہیں وہ افغانستان جا رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی اتنا میجر امپیکٹ آ سکتا ہے. ایک چھوٹا سا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ضرور ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو ہمارا تاریخی طور پہ رہا ہے. مطلب وہ پچھلے ان کے پاس اپنا پورٹ نہیں ہے تو پچھلے 60-70 سال سے یہ اسمگلنگ تو جاری ہے. وہ تو کہ وہ نارمل پروسیس ہی ہے پاکستان کے اندر. اچھا، it should be considered as normal process. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، موٹی چیزیں لیٹس سپوز
کہ آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کو سجیسٹ کرنا ہے امیجیٹلی میئرز کون سے لینے چاہیے، ان کا امپیکٹ چلیں مہینے بعد آئے 2 مہینے بعد آئے، جس طرح آپ نے کہا کہ لاٹھی والی چیز نہیں چل سکتی، اٹ ہیز ٹو بی چین سپلائی یا جو بھی ہے، امیجیٹلی کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ریزروز جو ہیں یہ بڑھانے کی بہت اشد ضرورت ہے. اگر ریزروز ہم نہیں بڑھائیں گے اور یہ ریزروز بھی ڈرین ہو جائیں گے تو روپیہ ہمارا جو ہے بالکل اس کے نیچے سے وہ فرش نکل جائے گا. صحیح. سو ریزروز بڑھانے کے لیے ہمیں بے شمار پرائیویٹائزیشن کرنی پڑے تو ہمیں پرائیویٹائزیشن کرنی چاہیے. اگر کوئی جی ڈی آرز ایشو کرنے ہیں تو وہ بھی یہی موقع ہے کہ ہم جی ڈی آرز کریں. جیسے آپ کو پتا ہے ہم نے وہ جی ڈی سی ایل ابھی بینک دوسرے بینکوں کے جو کیے تھے وہ جی ڈی آرز بھی کریں. اس کے ساتھ کیپٹل مارکیٹ آپریشنز میں یورو بانڈز بھی کریں تاکہ ہماری یہ جو ری پیمنٹس آ رہی ہیں وہ بھی ہم کرنے میں کامیاب ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ریزروز بھی بلڈ اپ کریں. اور اگر آئی ایم ایف کی ہمارے ساتھ انڈورسمنٹ ہوگی تو پھر ہم یہ کام کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا ابھی میں بریک کے بعد میں دوبارہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سے بھی کہ انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ 0.25 بیسس پوائنٹس بڑھانا جو ہے وہ شاید کافی نہیں ہوگا. اب جو پریشر ہے اس میں شاید اس کو بھی بڑھانا پڑے تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا انفلیشن پر، اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، کہا یہ جاتا ہے کہ بائی ڈیفینیشن، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ انٹرسٹ ریٹ اگر انفلیشن ریٹ سے زیادہ نہیں تو کم از کم اس جتنا ضرور رکھنا چاہیے. تو ابھی 7.25 کے اوپر ہم مطلب کیا پالیسی ہے، یہ ٹھیک ہے یا کچھ کرنا پڑے گا حکومت کو؟ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہمیں بتایا کہ 9% جو ہے وہ افراط زر کی شرح ہے اور انٹرسٹ ریٹ 7.25 ہے. تو اس کو وہ کہتے ہیں اکنامکس میں کہ نیگیٹو ریئل ریٹ، یعنی کہ جو ریئل ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ آپ کا منفی میں چلا گیا ہے. تو یہ زیادہ دیر تک جو اکانومیز ہیں وہ نیگیٹو ریٹ کے اوپر چل نہیں سکتی ہیں. کہ اگلے جو چند مہینے آنے والے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ حکومت کے لیے بہت ہی مشکل قسم کے فیصلے کرنے ہوں گے. ایک تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ عوام کے اوپر جو بوجھ ہے ان کو کسی طرح کم کیا جائے. آئی ایم ایف کا حصہ ہم بننے چلے ہیں، اس کے بغیر بالکل گزارا نہیں ہے کیونکہ تجارتی خسارہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ کوئی 40 ارب روپے کا سالانہ تجارتی خسارہ ہو جائے گا. 11 یا 12 ارب ڈالر کا میرے تخمینے کے مطابق کوئی کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہو جائے گا. پھر 14 ارب روپے کے بیرونی قرضہ جات ہم نے اس سال واپس کرنے ہیں. تو آپ سمجھیے کہ تقریباً 26-27 ارب ڈالر کے اضافی قرضہ جات ہم نے ریز کرنے ہیں جو ہم آئی ایم ایف کے حصہ بننے کے بغیر، ان کے پیکج پہ ہونے کے بغیر نہیں کر پائیں گے. تو آئی ایم ایف آتا ہے تو وہ آپ سوچئے کہ بے روزگاری بھی بڑھ جاتی ہے، مہنگائی مزید بڑھ جاتی ہے. انٹرسٹ ریٹ کے اوپر وہ کہتا ہے کہ آپ مزید اس کو بڑھا دیں اور جنرلی دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارا کرنسی کا ریٹ ہے وہ بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو بڑے مشکل فیصلہ سازی ہے. یہ بیلنس کس طرح کرتی ہے حکومت؟ عوام کے اوپر بوجھ بھی کم کرنا ہے اور آئی ایم ایف کا حصہ بننا بھی ضروری ہے. تو دیر سم ٹف ٹائمز اہیڈ. ضمیر صاحب صحیح. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، یور ٹیک سر. دیکھیں ایک راستہ ہے اور وہ ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے جو پرائیویٹائزیشن پروگرام میں اگر کچھ جو ایل این جی کے پاور پلانٹس ہیں ان کو پرائیویٹائز کریں، جی پی آر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایس ڈی سوری ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، آپ کی آواز سر نہیں آ رہی. چلیں میں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، میرے خیال میں آپ ہی ذرا تھوڑا سا کنکلوڈ اگر آپ کر دیں کیونکہ میرے پاس وقت بھی اب کم ہے اور ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کی شاید آواز صحیح نہیں آ رہی تھی. ڈاکٹر فاروق سلیم، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب انہی شاید ڈراپ ہو گیا. لیکن ناظرین اس وقت ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہیں یا ان سے بات نہیں ہو پا رہی؟ جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. دیکھیے جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں
کہ جب تک پرائیویٹائزیشن نہیں ہوگی، کارٹلائزیشن کو نہیں توڑیں گے، لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ 60% وقت جو ہے وہ اس حکومت کا گزر گیا ہے. 3 سالوں میں تو کوئی پرائیویٹائزیشن ہو نہیں سکی. اب اگر یہ توقع رکھ لینا کہ اگلے 2 سالوں میں بہت سارے پاور پلانٹس پرائیویٹائز ہو جائیں گے اور بعد سے بہت سارا پیسہ آ جائے گا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ٹو فار اوے. یہ حقیقت، گراؤنڈ ریئلٹی کچھ ایسی نہیں ہے. پھر جو غیر یقینی کی فضا ہے، چاہے وہ سیاسی غیر یقینیاں ہوں یا معاشی غیر یقینیاں ہوں، ہمارے ملک کے اندر اتنی ڈھیر ساری ہیں کہ اس وقت فورن انویسٹر جو ہے وہ شائع ہوئے ہوا ہے. بالکل ویری رائٹ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرائیویٹائزیشن پروسیڈز ہیں وہ ڈیٹ سروسنگ کے لیے مختص کیا جاتا ہے، اور اگر اگریسیولی اس کو فالو کریں تو وہ بھی ہو سکتا ہے. سلمان شاہ صاحب کا خیال تھا کہ جی ڈی آرز کی طرف جانا چاہیے اور بانڈز کے لیے یورو بانڈ جس طرح ہم نے پہلے بھی لانچ کیا، لیکن ٹف ٹائمز اہیڈ، اللہ کرے بہتری آئے، عام آدمی کے لیے زندگی آسان ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.